नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे और अजीज तलबा और तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रमूज़ औक़ाफ़, दरख्वास्त नवीसी, खतूत नवीसी के बारे में पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं और जो आपको पढ़ाने लगे हैं वो है मकालमा निगारी। मकालमा निगारी होता क्या है, मकालमा निगारी का तारीफ का मफ़हूम, मतलब आज हमने ये पढ़ना और फिर इम्तिहानी नुक्ता नज़र में मकालमा निगारी किस तरह लिखा जाना चाहिए और जब ये लिखते हैं तो इनके लिए कौन से शराइत, हदूद व क़यूद और कौन सी बातें हम पर लाजिम हो जाती हैं कि हमें उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं बेटा तारीफ की, तारीफ व मफ़हूम की कि मकालमा निगारी कहते किसको हैं, मकालमा निगारी होता क्या है। अब मकालमा निगारी एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है, मकालमा अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने गुफ्तगू, जुबानी सवाल व जवाब। अब गुफ्तगू तो कोई भी हो सकती है, किसी भी टॉपिक पर आप कर सकते हैं, किसी भी दोस्त से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जुबानी सवाल व जवाब, अब ये एक बात यहां की गई है कि जुबानी, लेकिन हमने तो मुकालमा लिखना होता है इम्तिहान में कि मुकालमा लिखकर हमने अपने सवाल को मुकम्मल करना होता है। हमने इम्तिहान में नंबर हासिल करने के लिए जो सवाल आता है वो तो लिखना पड़ता है। तो उसके लिए अब जुबानी जब हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें हम पर कोई पाबंदी, किसी किस्म की कोई शराइत लागू नहीं होती। ना हमने रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना होता है, ना ही हमने कोई हदूद व क़यूद। वहां पर सिर्फ हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो गुफ्तगू हो रही है, सामने वाले शख्स का रुतबा, मर्तबा, मकाम, इन बातों का ख्याल रखा जाता है। जबकि लिखने के लिए बिल्कुल इससे मुतज़ाद होता है, उलट होता है। वहां पर हमें रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखना पड़ता है, वहां पर हमने अपनी इबारत की बनावट का ख्याल रखना पड़ता है। वहां पर ये नहीं महसूस होने दिया जाता कि जो हम लिख रहे हैं वो एक बिल्कुल बनावटी जुमले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जुबानी सवाल व जवाब को मकालमा कहते हैं। हम कलाम किसी से भी कर सकते हैं, हम कलाम होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो जो है वो मकालमा कहलाता है। फिर बाहमी गुफ्तगू दो लोगों के दरमियान हो सकती है, चार लोगों के दरमियान हो सकती है, चाहे तो आप 12 लोगों के दरमियान भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं जुबानी, वो आपका मकालमा कहलाएगा। बाहमी सवाल व जवाब मतलब कि आप गरोही सूरत में, मजमूई सूरत में जब आपस में एक दूसरे से सवाल व जवाब करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं और फिर उनका अहवाल जानते हैं, तो ये आपका मकालमा हो गया। अब हम बात करते हैं इस्लाही मायनों में। ये तो हमने लफ्जी मतलब देखा, मायने देखे कि मकालमा किस जुबान का लफ्ज़ है, फिर ये मायने क्या रखता है अपने अंदर। अब हमें इस्लाही मायनों में दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मकालमा कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है दो या दो से ज्यादा, मतलब दो लोग भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर हम कलामी में बताया था कि आप 12 लोग हो सकते हैं, 8 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। दो से ज्यादा लोग, दो या दो से जितने ज्यादा लोगों के दरमियान जुबानी गुफ्तगू होगी वो मकालमा कहलाएगी। ये गुफ्तगू आमतौर पर सवाल जवाब की सूरत में होती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अब आप किसी से गुफ्तगू करने हम जाते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यकीनन बात है सवाल और जवाब की सूरत में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल जवाब करता हूं, जी बेटा कैसे हैं आप, जवाब आता है सर मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कहता हूं जी क्या याद किया आपने, सर ये कल आप कहाँ गए थे, सर मैं कल फलां जगह गया था। किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, क्या काम था, किस वक्त गए थे। ये सारे सवालात जो होंगे और आपकी तरफ से जो जवाब आएगा वो आपका और मेरा जुबानी मुकालमा कहलाएगा।
اس طرح کے سوال و جواب جو ہیں وہ مکالمے میں ہوتے ہیں۔ اب یہ سب سے ضروری بات، یہ تو ہم نے پڑھ لی اصطلاحی معنی میں تعریف اور لفظی معنوں میں اس کے مطلب اور یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ اب بیٹا ہم پڑھیں گے شرائط۔ اب یہ ہمیں امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جب آپ لکھنے لگیں گے، یہ لکھنے کی شرائط ہیں۔ بولنے کی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ جس سے گفتگو کر رہی ہیں اس کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا بات کرنے کا انداز اور سامنے والے شخص کا رتبہ مرتبہ، اس کی عزت و تکریم کا خیال رکھ کر گفتگو کی جائے اور لفظوں کا اچھے سے اچھا چناؤ کیا جائے۔ اب ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے زبانی۔ اب لکھنے میں تو کچھ شرائط ہے، اب انہی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں تو تبھی ہمیں امتحان میں ایک مکمل اور درست مکالمہ تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ مکالمہ لکھنے کے لیے درج ذیل شرائط کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے۔ پہلی شرط دیکھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں فطری ہوں۔ اب یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مصنوعی اور بناوٹی باتوں سے مکالمے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اب فطری بات کیا ہوتی ہے؟ فطری بات وہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ہر کسی کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی کے متعلق خیریت دریافت کرنا، سلام کرنا، وعلیکم السلام کہنا، اپنے متعلق بتانا، یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آغاز اور اختتام پر منظر نامہ چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ والا حصہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ پوائنٹ کا آدھا حصہ یہ بالکل ہی نہیں لکھتے، نہ آغاز میں لکھتے ہیں نہ اختتام پر لکھتے ہیں۔ جبکہ آپ منظر نامہ پیش نہیں کریں گے، آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ کس صورت میں لکھ رہے ہیں، جو مکالمہ کر رہے ہیں، لکھنے لگے ہیں، اس میں کون کون سے کردار ہیں اور ہر کردار کا کیا کام ہوگا، تب تک آپ کا مکالمہ درست تصور نہیں کیا جاتا۔ اور بچے جب کہ پورا مکالمہ لکھاتے ہیں اور منظر نامہ پیش نہیں کرتے، اب جو چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اس نے منظر نامہ دیکھنا ہوتا ہے، نہیں ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بچے نے رٹا لگایا ہوا ہے، اور رٹا جو بچے لگاتے ہیں انہیں نمبر بھی پھر اسی مطابق ملتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ پوائنٹ انتہائی ضروری ہے کہ آغاز اور اختتام جو ہے آپ کا انجام، یہ دونوں فطری صورت میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آغاز اور اختتام میں سے کسی ایک جگہ پر، اختتام پر منظر نامہ چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ اگر آپ مختصر منظر نامہ سر فہرست کر دیتے ہیں تو سب سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ آغاز سے پہلے ہی جہاں آپ نے عنوان دینا ہوتا ہے، عنوان کے بعد آپ لکھ دیتے ہیں منظر نامہ بریکٹ میں، چھوٹی بریکٹ میں، مختصر سا جو کہ 3 سے 4 سطروں پر مشتمل ہو، اور پھر آپ نے جہاں پر آپ اختتام کرتے ہیں اس اختتام کے بعد پھر آپ نے جب منظر نامہ چھوٹی سی بریکٹ میں اس مکالمے میں یہ باتیں ہوئی اور میں نے یہ سبق حاصل کیا، حاصل کلام بھی کہتے ہیں اسے، جب آپ یہ منظر نامہ پیش کریں گے تو آپ کا ایک امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق اور مکالمہ نگاری کے مطابق بالکل درست مکالمہ تصور کیا جائے گا۔ یہ تھی پہلی شرط۔ اب دوسری شرط ہے کہ مکالمہ مصنوعی نہ لگے، جو یہاں میں نے بات آپ کو بتائی تھی کہ اب فطری ہوگا تو وہ مصنوعی نہیں لگے گا۔ اب جب وہ اگر مصنوعی ہوگا تو وہ فطری نہیں لگے گا، وہ مصنوعی عارضی باتوں کو کہتے ہیں، مطلب ایسی باتیں جو بالکل عارضی ہوتی ہیں، جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہم انہی باتوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم گرامر کی روح سے دیکھیں تو کلمہ کے ساتھ ہمیشہ محمل لگایا جاتا ہے، تو اسی طرح مصنوعی باتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ اور تیسری شرط کی بات کرتے ہیں دونوں کردار، اور دونوں سے مراد اگر 2 ہیں یا 4 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں، آپ فی الحال جب آپ لکھتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ 2 کردار رکھا کریں، اس میں ایک تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی، دوسرا غلطی کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک کردار صرف دوسرے سے بات کر، اگر کرداروں کی تعداد بڑھا دیں گے، کردار زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں پھر آپ کی سوچ تخیل ہو جائے گی،
وہ آپ کی سوچ بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ جب آپ کی سوچ تقسیم ہوگی تو پھر آپ کا مکالمہ جو آپ تحریر کر رہے ہوں گے وہاں غلطیوں کے بہت زیادہ چانس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دونوں کردار متضاد سوچ رکھنے والے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، کیا مکالمہ شروع کرتے ہیں، ابتدائیہ کردار جب ایک دو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے متضاد سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ سوچ ایک دوسرے کی اگلے ہی کردار میں دونوں کی سوچ جو ہے وہ مترادف ہو جاتی ہے بجائے متضاد کے، جبکہ متضاد مکالمے کے اینڈ تک چلتا ہے۔ پھر آخر میں جا کر آخری ایک دو باتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کی سوچ کو بدلنا ہے، بتانا ہے کہ جب کردار نمبر 1 نے اچھی بات کی تو کردار نمبر 2 نے اس بات کو پک کر لیا اور کہا کہ واقعی آپ نے درست کہا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی، گفتگو روزمرہ بول چال کی اور نجی ہو مگر شائستگی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ اب یہ پوائنٹ انتہائی ضروری ہے، پوائنٹ نمبر 4 کہ بھئی آپ کی جو گفتگو ہو نا وہ روزمرہ زندگی کی ہو۔ اب آپ مشکل الفاظوں کا چناؤ کریں گے، مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو یقین رکھیے کہ آپ کا مکالمہ درست نہیں ہوگا۔ یہ شرائط ہے کہ روزمرہ زندگی میں کی بول چال ہونی چاہیے۔ پھر آپ کے لب و لہجے میں شائستگی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ شائستگی نہیں رکھیں گے تو بھئی آپ کا مکالمہ، اگر آپ نے لہجے میں تلخ کلامی رکھی، تلخ لہجہ رکھا تو آپ کا مکالمہ جو ہے وہ مکالمے کی کم اور جھگڑے کی زیادہ صورت اختیار کر لے گا۔ اسی لیے آپ کے مزاج میں آپ کا مزاج شائستہ ہونا انتہائی ضروری ہے، لکھتے ہوئے بھی اور زبانی مکالمہ کرتے ہوئے بھی۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 ہے، گفتگو بناوٹ سے پاک ہو۔ یہ میں نے آپ کو پہلے یہاں پر بھی بتایا، یہاں مصنوعی ہے، یہاں بناوٹ، مطلب کہ آپ کی جو باتیں ہوں وہ واقعہ ہی ریئلٹی پر مشتمل ہوں، مطلب محسوس ہو کہ آپ واقعہ ہی کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور جو آپ مدعا بیان کر رہے ہیں، جو بات بیان کر رہے ہیں وہ واقعی صحیح اور درست ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، مکالمہ مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ مکالمہ مختصر بھی ہو سکتا ہے، ایک کردار 5-6 مرتبہ بھی بات کر کے اپنی بات کو، مکالمے کو ختم کر سکتا ہے، اور جبکہ ایک کردار 10 سے 12 مرتبہ بھی آ سکتا ہے، 14 مرتبہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ آپ کے مکالمے کے عنوان پر ہوتا ہے، آپ کے مکالمے کے موقع محل پر ہوتا ہے کہ اب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس انداز میں کر رہے ہیں، اور آپ نے جس سے مکالمہ کرنا ہے وہ آپ کا دوست یا وہ آپ کا محلہ یا وہ آپ کا کلاس فیلو ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی گفتگو کتنی دیر تک ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہ مکالمہ لکھنے کی وہ شرائط ہیں جو آپ کو امتحان میں مکالمہ لکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان باتوں کو اور خیال میں نہیں رکھیں گے تو آپ کا مکالمہ قطعی درست نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ مکالمہ لکھتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مکالمہ کس کیریکٹر پر بیان کیا جا رہا ہے، مکالمہ جو ہے وہ کن الفاظوں میں ہے اور کون سے پیشہ پر بات کی جا رہی ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اور آپ کو ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکالمہ نویسی کے تمام پہلو، تمام شرائط سمجھ آئی ہوں گی اور آپ بہت زیادہ مستفیض ہوں گے اس لیکچر سے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس لیکچر کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ مکالمہ نگاری کرنی چاہیے۔ مکالمہ ایک زبانی لفظ ہے اور زبانی کلامی آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا انداز بیان بہتر ہوتا ہے، اور یہ اردو ایک ادب ہے تو یہ ہمیں ادب کے تمام پہلو سکھاتا ہے، تمام باتیں سکھاتا ہے اور ان ساری باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ والسلام۔